अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा रमज़ान का पॉडकास्ट चल रहा है। आज मैं आप लोगों को तौबा से मुताल्लिक बताऊंगा और बाज़गा आंटी से भी हम लोग अपने डिस्कशन में इसके बारे में जिक्र करेंगे और देखते हैं कि वो क्या जवाब देती हैं। तो पहले हम लोग तौबा के बारे में लर्न करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, और ये भी लर्न करेंगे कि जब अम्मी अब्बू फोर्सफुली अपने बच्चों को डांटते हैं, अगर वो कोई गलती कर देता हूँ, मैं अगर कोई गलती कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे माँ बाप मुझे डांट कर कहते हैं तो तौबा करो, अल्लाह ताला से तौबा करो। तो मुझे इसके बारे में पूछना है कि हम लोग कैसे करें तौबा, और हम लोग फोर्सफुली कर सकते हैं तौबा या फिर हम लोग नहीं करते, हम लोग बस झूठ में बोलते हैं हाँ कर दिया छुटकारा पाने के लिए। ये सारी चीजें, और तौबा का मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग बाज़गा आंटी से पूछेंगे। तो आए चले हम लोग बाज़गा आंटी से सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाज़गा आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलार, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बाज़गा आंटी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाज़गा आंटी, जैसा कि अभी मैंने अपने दोस्तों को बताया इसके बारे में, आप हमें क्या बताएंगी कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप जो तौबा करो अल्लाह ताला से, देखो तुमने क्या किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं कि अब मैंने ऐसी भी ये गलती कर दिया, जो माँ बाप इतना डांटे जा रहे हैं, उनको भी गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है, कभी कभार बच्चों का स्टेमिना नहीं होता। तो उससे मुताल्लिक फिर क्या करना चाहिए हमें? जी बेटा, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है तौबा के हवाले से। और इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि तौबा हमने किस तरह करनी है और किस वक्त करनी है। ये वाकई ही समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि दीन इस्लाम में तौबा की कितनी अहमियत है, क्योंकि देखिए बेटा, हम लोग हैं इंसान, ठीक है। हम आप सुनते आए होंगे कि इंसान खता का पुतला है, यानी कि हमसे मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है। आपको पता है ना, मिस्टेक्स तो हमसे होती हैं क्योंकि हम इंसान हैं। मिस्टेक्स तो हमसे होनी ही हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर कि हम लोग डिप्रेशन में ना चले जाएं कि हमसे गलती हुई, अब हम क्या करें। और आपको पता है, शैतान हमें जो है वो उकसाता रहता है कि अब आपको तो अल्लाह ताला ने माफ ही नहीं करना, आपसे ये गलती हो गई है, बस आप तो गए अब। तो ये चीज इंसान को बहुत ज्यादा गिल्टी फील कराती है, और फिर इंसान जो है नेकी की तरफ बढ़ता नहीं है। वो कहते हैं बस अब मैं तो गुनाहगार ही लिखा जा चुका हूँ, तो मेरा तो अब अल्लाह ताला के यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। इस तरह की फिर डिप्रेशन होते हैं इंसान को, और ये शैतान की तरफ से होता है। जबकि आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कितने रहमान है, रहीम है, वो रहम करने वाले हैं, वो माफ करने वाले हैं, ठीक है ना। कुरान पाक में आप पढ़ते हैं, बार बार आता है कि गफूर रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को बख्शने वाले हैं, ठीक है। तो ये तौबा का जो दरवाजा है, ये वही है कि तौबा के जरिए से हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और फिर हम बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं बिल्कुल, और हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, ठीक है। तौबा का इतना इतना बड़ा इसका वो है, बहुत दर्जा है इस्लाम में। तो अब आपने पूछा कि तौबा करनी किस तरह है, ये होता क्या है। तो देखिए बेटे, एक होता है कि अल्लाह ताला की कोई आपने जैसे नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, आपकी रह गई, या कोई भी काम जो जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है, ठीक है, वो अगर गुनाह हुआ है तो उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है, तो फिर आपने क्या करना है। उसकी 3 शराइत हैं, ठीक है। या आप के पहले तो सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ना होगा, ठीक है। और अपने जो भी आपसे गलती हुई है उस पे शर्मिंदा होना, नादिम होना, नदामत है। सबसे पहले गुनाह को छोड़ना है, फिर नदामत है, और तीसरा है कि आपने पुख्ता इरादा करना है, यानी कि पक्का प्रॉमिस करना है अल्लाह ताला से कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। सही, ये 3 शराइत हैं इसकी तौबा की, अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक होगा। कि पहला क्या है कि गुनाह को छोड़ना है, दूसरा है नादिम होना है, शर्मिंदा होना है, नदामत होनी चाहिए रो रो के ना जैसे, और तीसरा है कि आइंदा कभी नहीं करना। तो ये हो गई अल्लाह ताला से। अगर उस गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान से है, अब इंसान से कैसे हो सकता है, क्या आपने किसी का माल खा लिया, ठीक है, यानी कि चोरी की है, तो जाहिर है अगर किसी ने चोरी की है तो उसको नुकसान पहुंचाया ना, तो उसको वो उसका माल वापस करना पड़ेगा,
اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی، ٹھیک ہے، اسے معاف کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی انسان کے ساتھ گناہ کا جو تعلق ہوگا، آپ کو اس انسان سے معافی منگوانی پڑے گی کہ بھئی میں نے آپ کا یہ نقصان کیا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور جو کسی چیز کی صورت میں اس کا نقصان کیا ہے، مال کی صورت میں، تو وہ آپ کو مال اس کو دینا پڑے گا اور وہ کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو 3 شرائط ہیں وہ وہیں رہیں گی، اور چوتھی یہ آ جاتی ہے، اس میں شامل ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ کہ جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی بک ایسی لکھ دے، ٹھیک ہے، جس سے لوگوں کے اندر اسلام سے دوری یا ان کو غلط پرسپیکٹو ان کا ہو جائے، جس سے، ٹھیک ہے، کوئی بک ایسی لکھ دے یا کوئی نیوز پیپر میں ہی کوئی اس طرح کی چیز لکھ دے، تو پھر آپ کو لوگوں کے سامنے پورا وہ کرنا پڑے گا، اپنے گناہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں نے یہ غلط کیا ہے، تو تب جا کے وہ پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کو کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ جی باز گھنٹی۔ جی، اور اب میں آپ کو جی بتائیں آپ۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور اس سے متعلق، اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو بتا سکتی ہیں اس سے متعلق۔ ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کی کتنی اہمیت دی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا جب ہم قرآن آیات کو دیکھیں گے۔ سورہ نور میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اور سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کیا ہے کہ اپنی گناہوں کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس سے ہوتی ہے ان کاموں سے دور رہنا، گناہ سے باز آ جانا، گناہ سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ اور اب میں آپ کو احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا بتا دوں توبہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اہمیت دیتے تھے استغفار کرنے کو۔ آپ سننا چاہیں گے؟ جی، تو بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے محبوب وہ انسان تھے، تو وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ہر وقت ہی، ہم سے تو اتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، ہر وقت ہم لوگ کچھ نہ کچھ غلط کرتے رہتے ہیں۔ جی، اور تب بھی ہم لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، کر دے گا معاف، ہم لوگ معافی جی نہیں جی، مانگتے ان سے۔ بالکل بالکل، یہ بات ہے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ یہاں پر بتایا ہے کہ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں کہ ہم لوگ استغفار ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کی بیٹا جو فضیلت ہے بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے توبہ جو ہے وہ نعمتوں کو لے کر آتا ہے، توبہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور مغفرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رجوع اللہ کا نام توبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جب انسان نادم ہوتا ہے، دل سے ندامت ہوتی ہے اس کو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کی توبہ۔ جی،
تو ایک اور میرے پاس سوال آ رہا تھا کہ کیا جانور توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو کیا اگر وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو کیا توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے؟ جانور بیٹے وہ فطرت سلیمہ، وہ ان کی جو فطرت ہے نا وہ اسی پہ ہی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو گناہ اور ثواب یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ جانور تو جو فطرت ان کو جس پہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسی پہ ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانور، پرندے، پودے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو گناہ اور ثواب اور سزا اور جزا ہے اور جنت اور دوزخ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے لیے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جنوں میں بھی نیک بھی جن ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے، جیسے انسانوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی کے لحاظ سے ان کے اعمال کے حساب سے ہی وہ ان کا آخرت میں ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ بس جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کا رحم مانگنا چاہیے۔ جی، اور بازگہ آنٹی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، کہ دو طرح کے توبہ ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے توبہ ہوتا ہے اور ایک والدین سے توبہ ہوتا ہے، کہ جی اگر بیٹا ہم میں نے والدین سے بدتمیزی کر جائیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اب اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے، پھر چاہے وہ اگر مجھے ہمیں معاف کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ ہمیں نہیں معاف کرے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بیٹا میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا تھا کہ دو طرح کی ہی توبہ ہوتی، یعنی کہ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور ایک کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس توبہ کا تعلق ہے وہ تو آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اور جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے اپنے پیرنٹس کا دل دکھایا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، یا ٹیچر کی یا کسی بھی بڑے کی اپنے یا کسی چھوٹے کی، تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے نافرمانی کی ہے، ان کو راضی کریں، پہلے ان سے معافی مانگیں، تو کیونکہ والدین راضی تو رب راضی، والدین کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ سے والدین کے ساتھ ہو گئی ہے نافرمانی، ان کے ساتھ آپ نے کچھ ایسی ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو خود ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو جو حقوق العباد کا یعنی بندوں کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے وہ حقوق آپ نے پورے ادا کرنے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جی، تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر، آپ لوگوں کو آئی ہوپ سو کو سب کچھ پتہ چل گیا ہو، جو بھی ہم نے بازگہ آنٹی کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا، یہ ساری چیزیں آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا اس سے متعلق۔ تو بازگہ آنٹی، میں آپ کا بھی شکریہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے میری بھی کنفیوژنز دور کی اور ہم سب کو سمجھایا بھی اور بتایا بھی کہ توبہ کیوں کی جاتی ہے، کہ کون توبہ کرتا ہے، کس لیے کی جاتی ہے، ساری چیزیں مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تو اندر سے میں اس چیز کا بھی خیال رکھوں گا۔ تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ تو بازگہ آنٹی اب میں ریپ اپ کرتا ہوں، اور ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اب میں چلتا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ بازگہ آنٹی، جزاک اللہ خیر ان کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ۔